अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। एक तो आपको बताएंगे कि इकरारुल हसन साहब को गुस्सा क्यों आया और एयरपोर्ट पर क्या हुआ उनके साथ। दूसरी तरफ आपको ये भी बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप पर एक कातलाना हमला हुआ है। अब ये डोनाल्ड ट्रंप पे कातलाना हमला था या अदरवाइज़ इस पूरी तकरीब को किसी ने सबुताज करने का प्लान बनाया था, लेकिन एक बहुत ही अजीबोगरीब और सवालात से भरपूर वाक़या ज़रूर पेश आया वाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट के डिनर तकरीब में। तो ये क्या वाक़या था, इसके ऊपर क्या चीज़ें सामने आई हैं, इस पर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ कुछ मुल्की हालात की भी खैर खबर लेंगे। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एयरपोर्ट पर क्या हुआ। तो कहानी बड़ी सादा है जी। कल रात से ये कुछ खबर गर्दिश कर रही थी कि एक नामालूम तरीके से, यानी आप कह लें कि नामालूम एहलकार के हवाले से ये खबर थी कि उनसे कुछ उलझ पड़े हैं इकरारुल हसन साहब। इकरारुल हसन साहब जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी नई सियासी पार्टी लॉन्च की है, अवाम राज पार्टी, और उनके बारे में वो हर वक्त कैंपेन करते रहते हैं, लेकिन बहरहाल उनकी तनकीद का ज़्यादातर मरकज़ व महवर अपनी पार्टी के मंशूर और अपने अगराज़ व मकासद बताने के अलावा बजाय इमरान खान पर तनकीद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खामियां बताने में गुजरता है। तो बहरहाल इकरारुल हसन साहब जो हैं जी, वो किसी जगह से या तो आ रहे थे या जा रहे थे। बहरहाल एयरपोर्ट के ऊपर जो FIA के अहलकार हैं उनमें से किसी एक अहलकार ने मुबैना तौर पर एक जुमला कहा जो उसने अपने साथी कोलीग से कहा या अदरवाइज़ हल्का सा वैसे ही सरगोशी की, लेकिन वो जो जुमला था वो इकरारुल हसन साहब तक पहुंच गया। और जुमला उन्होंने क्या कहा, इकरारुल हसन साहब को देखकर उन्होंने कहा कि इसका हाल भी जवाद वाला ही होना है। तो अब वो जवाद अहमद साहब जो हैं, आपको पता है, मशहूर सिंगर और बहुत ज़्यादा, बल्कि एक ज़हनी तौर पर मुझे तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक से आदमी लगते हैं। तो उनके बारे में आपको पता ही है, अक्सर ही हम उनकी स्टोरीज़ वगैरह पे आपको अपडेट करते रहते हैं कि वो उलझते रहते हैं, लोगों के साथ बदतमीज़ी करते रहते हैं। तो बहरहाल जवाद अहमद साहब जो हैं, अब वो टोटली एक समझ लीजिए कि मजाक ही बन चुके हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और हर कोई उनको तनकीद की जद में ला रहा होता है। और अक्सर उनके साथ वो लड़ के सहाफ़ियों के साथ, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के साथ, इमरान खान के पार्टी लीडर्स के साथ, तो उन्होंने बहुत ही अपना इमेज जो है वो ख़राब कर लिया हुआ है और बहुत गलीज़ किस्म की गुफ्तगू भी वो करना शुरू हो जाते हैं, बाकायदा गालम गलोच करना शुरू हो जाते हैं, जो कि हम इनिशियली, जैसे हम एक जवाद अहमद को जानते थे कि भाई एक कंपोज़र हैं, एक सिंगर हैं, तो हम उनका उस तरह से एक नई इमेज रखते थे अपने जहन में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने काफ़ी अपना इमेज जो है वो ख़राब कर लिया। उसके बाद ये होता है कि अब ये जो अहलकार हैं जिन्होंने इकरारुल हसन साहब को तकरीबन जवाद अहमद से तशबीह दी और कहा कि इसका हाल भी वैसा ही होगा, तो मतलब वो अंदाज़ा ये लगा रहे थे कि जैसे वो नाकाम हुए हैं सियासत में, ऐसे ही इकरारुल हसन भी नाकाम होंगे। और जैसे वो बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का शिकार हुए, गालिबन उनकी बात इसी तरफ भी हो कि उन्हें भी इतनी ही तनकीद का सामना करना पड़ेगा इकरारुल हसन साहब को, जो कि हम देखते भी हैं सोशल मीडिया पर अक्सर ही ये सिलसिला उनके खिलाफ चलता ही रहता है। तो अब ये जुमला जो FIA के एक अहलकार ने कहा, ये उन्होंने सरगोशी की या साथी अहलकार से कहा या जिस तरह भी कहा, बहरहाल उन्होंने ये जुमला कहा और ये इकरारुल हसन तक पहुंच गया। उसके बाद इकरारुल हसन साहब जो हैं ये जुमला सुनकर मुश्तइल हो गए और फिर उन्होंने ना सिर्फ ये कि उस अहलकार के साथ काफ़ी ज़्यादा तू तकरार की, उसके साथ बाकायदा लड़ाई की, उसको काफ़ी बुरा भला कहा और उसको नीचा दिखाने की भी कोशिश की। और इस सारे अमल के दौरान वो बाकायदा अपने फ़ोन से वीडियो भी बना रहे थे। तो यानी वो मतलब बाय प्लान इस पूरे वाक़े को कैप्चर करके ऐसा लग रहा है कि जैसे उसको वायरल भी करना चाहते थे, इसलिए वो खुद भी वीडियो बना रहे थे। लेकिन ज़ाहिर है जो जब आप उलझ पड़ते हैं तो इर्द गिर्द लोग मौजूद होते हैं, वो भी वीडियोज़ वगैरह बनाने लगते हैं। तो उस वीडियो में देखा जा सकता है कि इकरारुल हसन उनको अहलकार को कह रहे हैं कि हाँ बताओ ना ज़रा क्या तुमने कहा था। तो वो कहता है मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो कहते हैं अब मर्द के बच्चे बनो ना, अब ज़रा खौफ से निकल कर अब ज़रा सामना तो करो ना, क्या कहा था, कहने की हिम्मत भी रखो वगैरह वगैरह। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुम एक वर्दी में पॉलिटिकल कमेंट करो, किसने तुम्हें ये इजाज़त दी है, और ये वो, और इस तरीके से वो काफ़ी उसके साथ सख्ती से बात करते रहे। अब अगर आप देखें जनरली तो बिल्कुल हम भी ये समझते हैं कि कोई भी यानी वर्दी में मौजूद शख्स है, कोई भी यूनिफॉर्म में है, तो उसका अपना एक ड्यूटी डेकोरम है, उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, SOPs हैं, उसको फॉलो करने चाहिए। और ये तो जनरली एक तयशुदा बात है कि जी आप अगर यूनिफॉर्म में हैं तो आप कोई पॉलिटिकल
کمنٹ وغیرہ نہیں کرتے, کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن اپنی شو نہیں کرتے اور اس ٹائپ کی چیزیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں تو ہر چیز میں سیاست گھسی ہوئی ہے. تو اب تو آپ دیکھ لیں جس طرح سے پنجاب پولیس باقاعدہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتی ہے. آپ کبھی ٹویٹس پڑھیں اسلام آباد پولیس کے یا پنجاب پولیس کے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے, خاص طور پر ان دنوں میں ٹویٹس پڑھیں جب کبھی پی ٹی آئی کے جلسے وغیرہ کی کوئی اناؤنسمنٹ ہو, انہوں نے کوئی احتجاج کی کال دے رکھی ہو, تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ باقاعدہ کوئی سیاسی مخالف جو ہے وہ ٹویٹس کر رہا ہے. کبھی ان کی آپ پریس کانفرنس سنیں تو آپ کو اس طرح کے انداز. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب تو ہم مطلب یہ ایک نارمل پریکٹس دیکھتے ہیں. پچھلے دنوں تو ایون ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب پہ بھی اس بات پہ تنقید ہوئی کہ بھائی آپ پریس کانفرنس کے لیے آتے ہیں اور اس میں آپ بہت زیادہ پولیٹیکل کامنٹ کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں. سہیل آفریدی پہ انہوں نے کی, بہت سارے اور موقعوں پر عمران خان صاحب کا نام لیے بغیر یا نام لے کر کی. تو آپ اب اس ملک میں رہ رہے ہیں اور ایک اہلکار جو ڈائریکٹلی آپ کو پن پوائنٹ کر کے کچھ کہہ بھی نہیں رہا منہ پہ یا کوئی آپ کو ہیوملیٹ نہیں کر رہا, اگر اس نے سرگوشی کی ہے یا کسی سے کی ہے تو آپ درگزر بھی کر سکتے ہیں. لیکن اقرار الحسن صاحب جو ہے انہوں نے اس پورے ایونٹ کے اوپر بہت زیادہ شور مچایا اور انہوں نے ایک یہ اب میرا خیال ہے کہ اپنا امیج بنایا کہ وہ ایک بہت ہی شارٹ ٹیمپرڈ قسم کے انسان ہیں. دیکھیے جب آپ سیاست دان بنتے ہیں, سیاست کی راہداریوں میں قدم رکھتے ہیں تو پھر آپ کو اپنا دل بہت بڑا کرنا پڑتا ہے اور اپنے اندر برداشت بہت پیدا کرنی پڑتی ہے, کیونکہ آپ کو لوگوں کے ہر طرح کے رویے برداشت کرنے پڑتے ہیں, ان کے تلخ و شیریں سوالات کا جواب دینا پڑتا ہے, ان کے اچھے برے ریاکشنز کو فیس کرنا پڑتا ہے. اور ہر جگہ ہر وقت آپ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے. مطلب اگر کوئی بہت ہی لمٹ کراس کرے تو چلیے وہ تو پھر ایک الگ بات ہے, لیکن اگر نیچرلی نارملی اگر کوئی بات کرتا ہے تو آپ کو بڑے پیشنس کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. لیکن اقرار نہ صرف یہ کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ الجھتے ہیں, بعض اوقات اب تو پہلے تو وہ نہیں ایسا کرتے تھے لیکن اب تو باقاعدہ بلو دا بیلٹ بات کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے, وہ بھی آپ کر جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ یعنی اگر آپ یوں راہ چلتے لوگوں سے آپ الجھنا شروع کر دیں گے مختلف کامنٹس کے اوپر تو بھائی راستے میں چلتے ہوئے آپ کو بہت سے عمران خان کے سپورٹر ملیں گے, بہت سے پی ایم ایل این کے ملیں گے, پیپلز پارٹی کے ملیں گے, تو آپ کو سب کو برداشت کرنا تو پڑتا ہے. آپ سب کے ساتھ بازو آستین اوپر کر کے جو ہے وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بہت اچھا تاثر قائم کرنے کے لیے ویڈیو نہیں تھی. بہتر ہوتا کہ وہ اس چیز کو اگنور کرتے, تو ہو سکتا ہے کہ اس اہلکار کی رائے بھی بدل جاتی, اور اگر نہ بھی بدلتی تو بہرحال وہ اس کی اپنی ایک رائے ہے, اس سے آپ کی صحت پر کیا فرق پڑ رہا ہے جو آپ اتنا اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ جو ہے اب ایک کافی زیادہ ٹاک آف دا ٹاؤن بنی ہوئی ہے, ویڈیو وائرل بھی ہوئی ہے, اس پہ ڈسکشن بھی ہوئی ہے, ہر کوئی اپنے اپنے طور پر اس کے اوپر بات بھی کر رہا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اہلکار کو بھی مناسب نہیں تھا کہ وہ کوئی کامنٹ کرے, لیکن دوسری طرف اقرار الحسن صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ وہ بھی اس کے اوپر ذرا برداشت کا مظاہرہ کرتے, اور اس طرح چھوٹے کسی بیچارے اہلکار کے اوپر یا غصہ کر لینا یہ ہمارے معاشرے میں بہت نارمل پریکٹس ہے. ہم کمزور دیکھ کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں, جب اپنے سے طاقتور دیکھتے ہیں تو ہاتھ جوڑ لیتے ہیں. تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک فیس ہے. لیکن اقرار تو یہ لے کے آئے ہیں پارٹی کے جی عوام راج پارٹی ہے, مطلب آپ تو کمزوروں کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں نا, تو آپ اگر کمزوروں کے اوپر ہی برسنا شروع کر دیں گے تو پھر بات تو کوئی مزیدار نہ ہوئی. تو بہرحال یہ جو ہے آج کا کافی زیادہ انسیڈنٹ ڈسکس ہو رہا ہے. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ کچھ بات کر لیتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ وائٹ ہاؤس کے ایک عشائیے میں موجود تھے, جو انہوں نے کورسپونڈنٹس کو جو وائٹ ہاؤس کور کرتے ہیں اس کی بیٹ کور کرنے والے رپورٹرز ہیں ان کو عشائیہ دے رکھا تھا, اور اس عشائیے کی تقریب میں اچانک اس وقت بھگدڑ مچ گئی جب پتہ چلا کہ ایک شوٹر جو ہے یہاں پر آ گیا اور اس نے حملہ کر دیا. بعد ازاں وہ تقریب جو تھی ظاہر برخاست کر دی گئی اور بڑی مشکل سے ٹرمپ کو بچا بچو کے, اور باقی جو وی وی آئی پیز ہیں ظاہر سیکورٹی تو وہاں پہ شدید قسم کی تھی, ان کو فوراً سے انہوں نے وہاں سے محفوظ طریقے سے سائڈ پہ کر دیا. بعد میں وہ حملہ آور بھی پکڑا گیا, اور ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ کوئی سابقہ آئی ڈی ایف سولجر ہے شخص جس نے یہ آ کے شوٹنگ کرنے کی کوشش کی. اب اس کا نشانہ کون تھا, کس کو وہ مارنے آیا تھا اور کیا اس کا مقصد تھا, یہ تو ابھی ظاہر فردر انویسٹیگیشنز ہوں گی تو چیزیں پتہ چلیں گی. لیکن بظاہر جو ہے یہ حملہ جو ہے وہ کافی زیادہ سوالات کو بھی جنم دے رہا ہے. پہلے تو ظاہری سی بات ہے, مختلف جو رد عمل آ رہے ہیں سب بیسٹ وشز کہہ رہے ہیں اور ٹرمپ کی صحت اور سلامتی کے لیے فکر کا اظہار کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب نے کیا ہے, دیگر ممالک بھی کر رہے ہیں.
لیکن دوسری طرف جو کرٹیکل تھنکنگ کے لوگ ہیں وہ اس کو بہت سے شکوک و شبہات کے ساتھ بھی دیکھ رہے ہیں اس واقعے کو، کیونکہ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس قدر سیکیورٹی میں، کہ جہاں پہ ایک چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، وہاں پر کیسے ایک شخص جو ہے وہ اسلحے کے ساتھ اندر تک آ گیا اور کسی کو پتہ نہ چلا۔ تو یہ تو سب سے پہلا سوال یہیں پر آ جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا اور کیوں ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حالیہ ایک آپ کہہ لیں کہ ڈسکشن کا موضوع تھا کہ جی ایران امریکہ مذاکرات، اس میں امریکہ کو پسپائی، جنگ میں امریکہ کو پسپائی، ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر ایپسٹین فائلز کا اس سے پہلے ذکر اور یہ تمام چیزیں، تو اس سے مسلسل جو تھا امریکی گراف ڈونلڈ ٹرمپ کا نیچے جا رہا تھا، اور اسی وجہ سے بہت سے لوگ اس کو یوں بھی کویشچن کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کوئی فالس فلیگ تھا، یہ کوئی اسٹیجڈ اٹیک تھا جس کا مقصد صرف جو تھا وہ ایک اٹینشن ڈائیورٹ کرنا تھا۔ اب ہر کوئی ایک سمپتھی بھی دکھا رہا ہے اور ہر کوئی یہ مطلب اس واقعے کو ڈسکس کرنے لگا ہے، اور جو باقی بہت ساری چیزیں تھیں جس پہ بار بار ڈونلڈ ٹرمپ کو جواب دینا پڑ رہا تھا، وہ تمام چیزیں کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ بیک گراؤنڈ میں چلی گئی ہیں۔ تو بہت سے لوگ اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا یہ کوئی اسٹیجڈ پورا ایکٹ تھا اور اس کا مقصد جو تھا اسی لیے اس کو وہاں تک رسائی بھی مل گئی، ورنہ نارملی ہم یہ دیکھ نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی اس طریقے سے اتنی ہائی پروفائل ڈنر کی سیرمنی میں پہنچ جائے اور جا کے وہ ایک فائر بھی کر دے، اور اس کے بعد جناب اس کو پکڑ تو لیا گیا ڈیفینیٹلی، لیکن یہ سارا عمل خود میں بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس کے فائر سے ایک اہلکار سیکیورٹی کا زخمی ہوا ہے تھوڑا بہت، لیکن ادروائز وہ ٹھیک ہے، مطلب اس کی جان بچ گئی ہے۔ تو یہ ساری جو سٹوری تھی یہ بھی آج کافی زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر بھی کافی آگے چل کے پہلو جو ہیں وہ نکلتے رہیں گے۔ اور جہاں تک پاکستان کی بات ہے، جی پاکستان میں اس بات کے اوپر بہت زیادہ دوبارہ سے ہوپس دلانے کی کوشش ہو رہی تھی کہ نہیں ابھی دوبارہ سے ٹاکس کا سلسلہ شروع ہوگا، عراقچی دوبارہ آئیں گے، رشیا کے دورے کے بعد پاکستان آ رہے ہیں، وہ پھر کوئی بات کریں گے، اس کے بعد پاکستان کوئی فریم ورک بنائے گا، تو دوبارہ جو ہے وہ واشنگٹن کو آن لائن لیا جائے گا، آن دا بورڈ لیا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو بالکل یہ ٹھیک ہے، پاکستان کا ایک بہت اہم کردار رہا ہے، اور ابھی بھی اگر پاکستان یہ کردار ادا کر رہا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے اور ضرور کریں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس پوری ڈپلومیسی کو اسی طریقے سے کریں کہ جیسے ڈپلومیٹک ایفرٹس کی جاتی ہیں باقی ممالک میں۔ اس کو جو آپ نے اپنے ملک میں ایک تماشا بنا دیا کہ جناب پورے 2 شہر بند کر دیے ہیں اور ایک ہجان برپا ہے، 1 گھنٹے بعد کچھ کہا جا رہا ہے، آدھے گھنٹے بعد کچھ کہا جا رہا ہے، کسی کے ذرائع کچھ کہہ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی اور اہم بات ہی نہیں رہ گئی ہے سوائے اس کے کہ ٹرمپ آ رہا ہے، ٹرمپ نہیں آ رہا، ٹرمپ نے کیا میسج کر دیا، ٹرمپ نے کیا کہہ دیا، ایران آ گیا، ایران چلا گیا۔ تو مطلب ہے کہ ہم اپنے جو ایشوز ہیں ان کو ٹوٹلی ارریلیونٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے صحافی، اور آپ ٹویٹر کھول لیں، آپ چینلز کھول لیں تو زیادہ تر جو آپ کو اس میں جو پوری کوریج ہے اس کا جو فوکس نظر آتا ہے وہ ان چیزوں پہ نظر آ رہا ہے، جبکہ اس وقت آپ کے حالات ملک میں کیا ہوئے ہیں، لوگ بیچارے گرمی سے ویسے ہی مر رہے تھے، اوپر سے لوڈ شیڈنگ نے کیا برا حال کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم پرائز جو کہ آلریڈی 400 کے قریب پہنچ چکا ہے پیٹرول، اس کے اوپر مزید وزیر پیٹرولیم کل فرما رہے تھے کہ ابھی 40 یا 50 روپے مزید لیوی جو ہے وہ لگانی ہے، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ پیٹرول پہ لگانی ہے یا ڈیزل پہ لگانی ہے، تو وہ تو آگے ہمیں یہ بھی کہانی سنا رہے ہیں۔ تو ایسے میں کہ جب ہمارے یہ مسائل ہیں یار، یہاں پہ 2 وقت کی روٹی مشکل ہوئی ہے، تو ہمارے جو اہم لوگ ہیں حکومت کے، چلیں اگر فیلڈ مارشل صاحب اس میں کوئی کردار ادا کریں، کوئی ان کا آنا جانا ہو رہا ہے، وہ لگے ہوئے ہیں، ان کو آپ لگے رہنے دیں، اسحاق ڈار صاحب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ان کا تو کام بھی ہے، آپ ان کو لگے رہنے، لیکن باقی ساری کیبنٹ کدھر ہے بھائی؟ یہ تو نہیں مطلب ہے کہ سارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے بس وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کدھر جا رہا ہے، کون سے کہاں سے آ رہا ہے۔ بھائی آپ اپنے کام کریں، آپ اپنی عوام کے لیے کیا ریلیف فراہم کر رہے ہیں، کون سی میٹنگز ہوئی ہیں جہاں پہ یہ طے کیا گیا ہے کہ جی کیسے ریلیف دینا ہے عوام کو، کس طرح سے لوڈ شیڈنگ مینیج کرنے کے لیے کوئی آپ نے میٹنگز ہولڈ کی ہیں، کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے ایفرٹس کی ہیں، کدھر ہیں آپ کی جو آپ کی ڈیسائیڈڈ جو ریٹس ہیں اس سے ایکسٹرا آرڈنری ریٹس لیے جا رہے ہیں مارکیٹ میں، اس کے اوپر آپ کی کیا جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ کام کر رہی ہیں، کس طرح سے آپ ملک چلا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں، بس ایسے لگ رہا ہے کہ ملک میں 2 لوگ ہیں، ایک فیلڈ مارشل اور ایک اسحاق ڈار صاحب، یا تیسرے محسن نقوی صاحب ہیں جو اکثر فیلڈ مارشل کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، اور بس وہ جا رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، ان سے ملنے وہ آ گیا، یہ ہو رہا ہے۔ لیکن جو پیچھے جو مین آپ کی رسپانسبلٹی ہے، اس حکومت کی رسپانسبلٹی ہے جو انہوں نے خود لی ہے، عوام نے تو نہیں دی لیکن چلے انہوں نے خود لے لی،
تو ان کی رسپانسبلٹی یہ 24 کروڑ عوام ہے. ان کا فوکس کدھر ہے بھائی؟ ان کے بارے میں تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. اور ویسے ہی ہمارے جو ہیں وہ سارے صحافی ہیں جو ایک کے بعد دوسری ٹویٹ، دوسرے کے بعد تیسری بات، تیسرے کے بعد چوتھی بات، ان کی اسی کے گرد گھومے جا رہے. پچھلے 1.5 مہینے سے یہ جو ہے وہ ایک سرکل چل رہا ہے، اسی میں گھمائے چلے جا رہے ہیں. عوام کی کوئی مسائل کی بات ہی نہیں ہو رہی. بھائی اگر انہوں نے کرنی ہے بات کر لیں، کوشش کر رہے ہیں آپ، اچھی بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب باقی سب جو ہیں وہ irrelevant ہیں 24 کروڑ لوگ، اور ان کا کوئی پرسان حال نہ ہو اور ان کو کوئی پوچھے ہی نہ کہ بھائی ان کی بھی کچھ سن لو کہ یہ بیچارے کدھر مر رہے ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بائی ڈیزائن کر رہے تھے یہ سارے صحافی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس حکومت کے پاس کارکردگی تو کوئی ہے نہیں جس کے اوپر یہ تالیاں بجائیں کہ ہاں جی دیکھیں حکومت کتنا اچھا پرفارم کر رہی ہے. تو لے دے کے ان کو یہ ایک موقع ملا کہ جس میں یہ حکومت کا ایک پازیٹیو امیج بلڈ کر سکتے تھے. تو اب یہ اس کو پازیٹیو امیج کو قائم رکھنے کے لیے یہ جناب اسی کو بار بار پیٹے چلے جا رہے ہیں. اس لیے یہ ہر وقت اسی چیز کے اوپر بات کیے چلے جا رہے ہیں. بھائی وہ ٹھیک ہے انہوں نے اچھا کام کیا، آگے اگر بریک تھرو ہو جائے تو اور بھی اچھی بات ہے، لیکن آپ ایک ہی چیز کو لے کر کے صرف اس لیے ڈسکس کرتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ ادروائز کوئی اور چیز ڈسکس ہوگی تو پھر حکومت کی نالائکیاں سامنے لانی پڑیں گی. اور اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے آپ کیا کریں کہ جو تھوڑی بہت انہوں نے کوئی پازیٹیو چیز کی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ بس اسی کو ڈسکس کرتے جائیں، اسی کی لسی بنا کے اس کو لمبا کرتے چلے جائیں، تاکہ حکومت کی جو نیگیٹیوٹی ہے، جو ان کی نااہلیاں ہیں، جو ان کی نالائکیاں ہیں، جو ان کے اسکینڈلز ہیں، جو ان کی کرپشنز ہیں، جو ادروائز ان کے اوپر تنقید وغیرہ ہو رہی ہے، وہ جو ہے کسی طرح پس پردہ رہے اور ہم بس ہر وقت یہی ہائی لائٹ کرتے رہیں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور دیکھیں جی یہ ہوگا. لیکن یہ سب چیزیں آپ کو بظاہر دیکھنے میں کچھ لمحے کے لیے خوشی بھی دے سکتی ہیں، آپ کو اطمینان بھی دے سکتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی جو آپ کے 24 کروڑ عوام کے مسائل ہیں وہ تو نہیں ان چیزوں سے حل ہو رہے. یا پھر نیگوسیشنز میں کہیں یہ باتیں بھی ان کا حصہ ہیں کہ جس سے کوئی عوام کے لیے بھی فائدہ ہو رہا ہے، پھر تو چلے بات بھی ہے. تو یہ جو ہے وہ اس وقت پاکستان کا ماحول بنا ہوا ہے. باقی بس عوام کے لیے مشورہ یہی ہے کہ وہ اپنی کمر کس کے رکھیں اور ان سے کوئی امید نہ رکھیں. جو آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی ایفرٹ ہونی ہے تو ان کی طرف سے کچھ نہیں آپ کے لیے ہونا. ان کی پرائرٹیز کیا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.